नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एहसास कुर्बानी अपील के साथ। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में आप जहाँ भी ARY डिजिटल पर, ज़ौक़ पर या ARY QTV पर हमें देख रहे हैं, उन तमाम नाज़रीन को हम खुशामदीद कहते हैं एहसास कुर्बानी अपील में। और कुर्बानी अपील ये है कि आप और हम मिलकर कुर्बानी का एहतमाम करें। 10 साल ये यहाँ लिखा हुआ ये इस स्क्रीन पर 10 साल से ये सिलसिला चल रहा है और 10 साल का जो अरसा गुजरा है इसमें हर साल पहले से ज़्यादा हमारा ये जो अरेंजमेंट था ये बढ़कर सामने आया है। अगर इब्तिदा में हमने क्योंकि लाखों जानवरों की कुर्बानी होती है, इब्तिदा में अगर हमने मिसाल के तौर पर 10,000 जानवर तो उससे अगले साल 20,000 जानवरों की कुर्बानी की। ये लाखों पर मुहित है ये सिलसिला जानवरों पर, और लाखों जानवरों की कुर्बानी जब होती है तो फिर उस गोश्त को प्रॉपरली उन लोगों तक पहुंचाना कि जिन को हम मुस्तहिक और ज़रूरतमंद समझते हैं, ऐसी आबादियों में पहुंचाना कि जहां लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, ये भी एक सिस्टम है और एक बड़ा काम है। सिर्फ कुर्बानी का जानवर ले आना, उसको ज़िबा कर लेना, ये बड़ा काम नहीं होता। आप याद रखिएगा, बल्कि आप जानते हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पर कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है तो फिर जो बाक़ियात होती हैं जानवर की, उनको भी ठिकाने लगाना होता है। जानवर का जो गोश्त है उसको भी मैनेज करना पड़ता है, उसकी थैलियाँ बनती हैं, उसके हिस्से बनते हैं, उसके बाद वो तकसीम किया जाता है। और इस सिलसिले को मज़ीद बढ़ाते हुए फिर ये भी किया गया कि बारबेक्यू पार्टीज़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ऐसी कच्ची आबादियों में मुनक़्क़िद की गई जहाँ सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए एहतमाम किया गया और किया जाता है। इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी क्यों आया, लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। वजह उसकी ये है कि बहुत से घराने ऐसे हैं कि जहां आप जब कुर्बानी का गोश्त दे देते हैं तो उनके पास ऑयल और मसाला जात नहीं होते कि वो उस गोश्त को पका सकें, इस्तेमाल कर सकें। बहुत से लोग कुर्बानी के गोश्त को सुखा लेते हैं, सुखा कर रख लेते हैं। उनके घरों में डीप फ्रीज़र या फ्रिज नहीं होते कि वो उस गोश्त को रख सकें। ऐसे लोगों के लिए फिर एहतमाम करना पड़ता है। अगर हम गौर करें तो दुनिया में मुख्तलिफ़ मकामात पर, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया मुख्तलिफ़ मकामात पर ऐसे लोग, ऐसी आबादियाँ हैं जो गुर्बत की जो सतह है उससे कुछ नीचे हैं। उनके पास बुनियादी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो हम ये सोचते हैं कि बड़ी रूटीन की चीज़ें हमारे पास, उनके पास वो नहीं है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जब तक हमारी ज़िंदगी है, एक मखसूस वक्त है ना, एक पीरियड है, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम उस ज़िंदगी में कोशिश तो करें कि ऐसे लोगों की बेहतरी के लिए हम 1%, 2%, 100% कुछ करके चले जाएं अपनी ज़िंदगी के उस पीरियड में, क्योंकि हम एक मखसूस वक्त के लिए दुनिया में आए हैं। ये सिलसिले चलते रहना है, लेकिन हमारा जो किरदार है, हमारा जो असर है, वो क्या है, हम क्या करके जा रहे हैं। तो हमें इब्तिदान यह है कि स्टेप वाइज आगे बढ़ते हुए कोशिश करनी चाहिए कि जितनी नेकी जहाँ हो सकती है, माल के एतबार से भी और एफर्ट्स के एतबार से भी, वो करते चले जाएं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुस्तफ़ीद हो सकें, वही फ़ायदे वाली बात है। तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए हैं कि एफ़र्ट किए जाते हैं। आप हमें फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ बहुत तेज़ी में, क्योंकि मेरे मेहमान भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुर्बानी करें तो गाय में हिस्सा डालिए आप 65 पाउंड या $80 आप हमें कॉल कीजिए, गाय में तो हिस्सा डाल लीजिए, आप अपनी तरफ से डालिए। आप जो है वो अहले बैत अतहार की तरफ से डालिए, आप अफज़ल सल्लम के नाम की कुर्बानी कीजिए। अगर आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ कुर्बानी कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन यहाँ पर आप अहले बैत अतहार के नाम से या फिर आप अफज़ल सल्लम के नाम से कुर्बानी का एक हिस्सा डाल दीजिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है तो ये एफ़र्ट होना चाहिए, यही सब काम आना है। वरना पैसे का क्या है, पैसा तो सेकंडों में ख़त्म हो जाता है। कभी कहीं सफ़र किया तो बहुत सारा पैसा लग गया, कभी घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई तो इतने पैसे लग जाते हैं कि जिसका हम सोचते नहीं हैं। कभी ऐसा भी होता है, अल्लाह सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, कोई बीमार पड़ जाता है तो इतना पैसा खर्च हो जाता है जिसका हमने कोई हिसाब किताब, कोई शेड्यूल करके नहीं रखा होता। तो पैसा
نہیں رکتا، پیسہ آنی جانی چیز ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کو کسی نیکی کے کام پر لگا دیجئے۔ گائے میں حصہ ڈالیے 65 پاؤنڈز یا 80 US ڈالرز، مکمل گائے جو ہے وہ 560 US ڈالرز یا 445 پاؤنڈز میں۔ بکرا، یہ گائے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اگر بکرا آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو 135 پاؤنڈز یا 175 US ڈالرز۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں قربانی کریں تو شیئر ان کاؤ 25 پاؤنڈز 35 US ڈالرز، فل کاؤ 175 پاؤنڈز یا 259 US ڈالرز، اور اگر آپ چاہتے ہیں گوٹ ایک بکرا تو 125 پاؤنڈز یا 200 US ڈالرز۔ اسی طرح سے جموں اینڈ کشمیر میں شیپ 155 پاؤنڈز یا 225 US ڈالرز میں۔ بھیڑ جو ہے یہ ذرا مہنگی ہوتی ہے اور یہ 155 جو ہے وہ پاؤنڈ کی ہے یا 225 US ڈالرز کی ہے۔ راشن پیک کے لیے ہم نے آپ سے اپیل کی ہے کہ جب خوشی کا موقع ہے، خوشی ہے نا، خوشی کا موقع ہے، ہم جب کوئی فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بھی کچھ کریں۔ وہ یہ نا کہ جیسی چیز اپنے لیے پسند کرو ویسے ہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو آپ کچھ نہ کچھ تو آپ کو ہمیں وقتاً فوقتاً، اور آپ یقیناً آپ کرتے ہوں گے اور کرنا چاہیے، سب لوگ کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہم آپ کو ترغیب یہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر بھی کیجیے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اپلیکیشنز ہمارے پاس آتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر دنیا بھر سے لوگ ایک جگہ یکجا ہو کے ایک ادارے کے تحت، احساس کے تحت جو ہے وہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے ان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو ایسی فیملیز کو جو غربت کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، ان کو راشن پیک فراہم کرنے کے لیے آپ 65 پاؤنڈ یا 75 US ڈالرز کی ڈونیشن دیجئے۔ ایک مہینے کا ایک فیملی کو 65 پاؤنڈ یا 75 US ڈالرز میں راشن پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا ہینڈ پمپ کہیں پر نصب کرائیں تو اس کے لیے 235 پاؤنڈ یا 300 US ڈالرز ڈونیٹ کیجئے۔ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ایک طویل عرصے تک ایک آبادی کے لوگ، چاہے وہ چھوٹی آبادی ہو بڑی آبادی ہو، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پانی کی سہولت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی مل جانا ایسا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی ان کے لیے خوشی آ گئی ہے۔ اسی طرح جب اس طرح کے علاقوں میں جو تھر کے علاقے ہوتے ہیں، جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں، جب یہاں پر بارش ہوتی ہے نا، بارش کا پانی برستا ہے تو وہ ایسی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اوپر سے خون برس رہا ہو ان پر۔ یہ پانی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، پانی انسان کو زندہ بھی رکھتا ہے اور پانی انسان کو مار بھی دیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے ہمارے ایفرٹ جو ہیں وہ پانی کے ذریعے لوگوں کی زندگی کا پیام بن جائے۔ اسی طرح سے جناب اگر مسجد کی تعمیر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 7,500 پاؤنڈ یا 9,500 US ڈالرز کی ڈونیشن کیجئے تاکہ ایک مسجد جو ہے اس کی تعمیر آپ کی طرف سے ہو سکے۔ ایسی بہت ساری راستے ہیں جہاں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، دور دور تک مساجد نہیں ہوتی ہیں، ایسی بہت ساری چھوٹی آبادیاں ہیں کہ جہاں مساجد موجود نہیں ہیں، وہاں مساجد کی تعمیر اگر ہو جائے تو پھر نہ جانے کتنے لوگوں کو نماز پڑھنے کی مسجد میں سہولت حاصل ہو جاتی ہے، بہت سارے مسافروں کو سہولت حاصل ہو جاتی ہے اور آپ کی ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ یہ جو ہے آپ کے لیے ہمارا نیکی کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو جاری رکھتے ہوئے میں علی حیدر چوہان صاحب سے درخواست کروں گا ایک کلام کی ارشاد فرمائیے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے،
نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ بہت اچھے علی حیدر صاحب۔ محترم پروفیسر صاحب، ہم نے بات کی گزشتہ سیگمنٹ میں کہ معاشرتی اعتبار سے ہمیں بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ بچے یہ بات سمجھ سکیں کہ انہیں جانور کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے اور قربانی کا اصل مقصد اور مصرف کیا ہے۔ اب ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کو لانے کے بعد جو دوسروں کے حقوق ہیں، حقوق سے مراد یہ کہ جانور کی نمائش صرف نہیں ہوتی بلکہ جانور کو لانے کے بعد لوگ فلیٹ سسٹم میں بھی رہتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بھی رہتے ہیں، وہ جانور لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنے، اس جانور کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی اہم بات ہے شاہد صاحب، ہم فلیٹ سسٹم میں خاص طور سے جہاں ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور پھر ایسے آبادیوں میں جہاں گھر اتنے بڑے نہیں ہیں، ایک ساتھ ملے ہوئے سارے گھر۔ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک صاحب اگر نیچے کے فلور پہ انہوں نے لا کے جو ہے وہ اپنا قربانی کا جانور وہیں سیڑھیوں پہ باندھ دیا، اب انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ اس کا جو بھی ہے، جو یعنی لوگ گزر رہے ہیں، اگر اس کی چھینٹیں جو ہے، جو بھی اس کی بول و براز ہے، اس کی چھینٹیں بھی پڑ سکتی ہیں، ایک خاص وقت کے بعد اسمیل بھی ہوتی ہے۔ ہاں دیکھیں نا، اب آپ اگر لے کے آئے ہیں تو جانور کی خدمت کرنی چاہیے، جانور سے محبت کرنی چاہیے، یہی ہے نا بنیادی بات۔ اگر آپ اس جانور کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اس سے محبت نہیں کرتے ہیں تو پھر خدمت بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کی خدمت نہیں کرتے ہیں اور دوسرے کے دل میں اسے دیکھ کے کراہیت غصہ پیدا ہوتا ہے یا وہ پریشان ہو رہا ہے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کا عمل جو ہے کس طرف جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قربانی ہو گئی جناب، اس کے بعد جو ہے بڑے آرام سے آپ نے جو ہے وہ گلی میں خون سب بکھر گیا۔ دیکھیں بڑا آسان ہے کہ آپ جو ہے وہ چونا وغیرہ ملتا ہے، آپ لا کے وہاں تھوڑی صفائی کروا کے، اگر ایسا کریں تو صفائی بھی کریں۔ ہاں بالکل، آپ دیکھیں نا، آپ اگر وہاں چونا ڈلوا دیتے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل، آپ نے اگر لاکھ روپے یا 50,000 روپے یا چلے 25-30 ہزار روپے میں آپ نے جانور اگر خریدا ہے قربانی کے لیے، تو پھر اگر آپ اس میں 200 روپے 300 روپے میں چونا لا کے وہاں ڈلوا دیں، اگر آپ اس کی تھوڑی سی صفائی کروا دیں تو لوگوں، خلق خدا کو اگر آپ پریشان کر رہے ہیں، اگر لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بن رہے ہیں، تو یہ کوئی
اچھی بات تو نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. یہ قربانی کی اس کے بعد جو ہے علائش وہیں پھینک دی سب کچھ. دیکھیں یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ اپنی طرف سے انتظام کرتے ہیں جتنا بھی ہے, ہم ان پہ تنقید کریں لیکن بہرحال وہ کرتے ہیں. ابھی ان کی گاڑی گزری ہے اور آپ نے فوراً اٹھا کے بھائی تھوڑا انتظار کر لیں, تھوڑا بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی کہ دیکھیں علائشیں پڑی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتا ہے, یہ ہم نے دیکھا. اب پلاسٹک کے جو شاپرز ہوتے ہیں, جو تھیلے ہوتے ہیں, اس میں آپ نے باندھ کے, بعض اوقات انہیں پتہ ہی نہیں چلتا, وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ جی یہاں یہ جو ہے کوئی حصہ جانور کا پڑا ہوا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں, اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی جو ہے جو رحمت ہے وہ زحمت نہ بنے. کیا بات ہے. ناظرین کرام, یہاں جو ہے وہ سویلائزیشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوئی کہ ہمیں جو ہے سویلائز ہونا چاہیے. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے اور ایک صحت مند معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں, بسنے والے لوگ ہیں. اخلاقی پہلو بھی ہے, اس اخلاقی پہلو کے بغیر ہم کوئی بھی اچھا کام, اچھا عمل انجام نہیں دے سکتے. بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ جہاں ہم ہزاروں یا لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, وہیں ہمیں چاہیے کہ چند 100 روپے خرچ کرنے کے بعد ہم جو ہم نے کام کیا ہے, جانور لے کر آئیں تو جانور کو جہاں رکھا ہے, جانور کی جب قربانی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو کچھ معاملات ہوئے تو اس سب کو ہم مینیج کر لیں, صفائی کریں, صفائی رکھیں, لوگوں کے لیے باعث زحمت نہ بنائیں. یہ جو مشترکہ طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو رکھا جاتا ہے اور قربانی کی جاتی ہے, بعض جگہ کمیونٹی بیسس پر ایسا ہوتا ہے, بعض جگہ لوگ محلے کے لوگ مل کر اس طرح کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, اس میں بھی ایک مزہ آتا ہے لائف کا, اور پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی تہوار منا رہے ہیں. یہ بھی ایک تہوار کی طرح منائی جاتی ہے نا چیز. تو سیلیبریٹ کیجئے, طریقے سے منائیے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک اسلامی جو ہے وہ فریضہ ہے, اسلامک تہوار ہے جس کو ہم منا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم جو ہے وہ چند حدود سے باہر نکل جائیں. ان حدود میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہم جب اس جانور کو لے کر آتے ہیں تو اس جانور کا مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے. اس جانور کی عزت کرنا, اس کی خدمت کرنا ہمارے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو اخلاقی پہلو کو ضرور سامنے رکھیے. ہم نے دیکھا ہے, اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں, ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں بہت سارے اچھے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جہاں کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے, جہاں وہ جو ہے وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور لانا ہے, کہیں پہ باندھ دیا, کہیں بھی قربانی کے چلے گئے. اور یاد رکھیے کہ سارے کام حکومتوں کے نہیں ہوتے, حکومتی اداروں کے نہیں ہوتے. سب سے پہلے ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمیں کیا چیز علائشات کو کہاں پھینکنا ہے, اور اگر گلی محلے میں ہم سڑکوں پہ گلیوں میں قربانیاں کر رہے ہیں تو ہمیں کس طرح سے صفائی کرنی ہے اس کی, یہ ہمارا کام ہے. ہم ایسی جگہ کریں کہ جہاں صفائی ہو سکے, ایک کے بعد ایک کریں, بجائے اس کے کہ ایک ہی گلی میں 10 جگہ 10 لوگوں نے قربانی کر کے پوری گلی صاف کی, اپنے جانور لیے اور چلے گئے, اور اس کے بعد علائشیں بھی وہیں گلیوں میں ہی پھینک دیں بیچ میں. یہ نہیں کرنا ہے. ہمیں بتانا ہے کہ ہم سویلائز ہیں, ہم اخلاقی طور پر ایک بلند مرتبے کی قوم ہیں, اور اس کا جو ہے وہ اظہار تبھی ہوگا جب ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا چاہیں گے. سر وہ نفس کی بات ہو رہی تھی, نفس کی قربانی, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قربانی کے معاملے میں تو یہی فرماتا ہے نا کہ جو تمہاری پسندیدہ ترین شے ہے اس کو میرے لیے قربان کر دو. اولاد, بیٹا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اس کو قربان کر دو میری راہ میں, اور بیٹے نے کہا جو آپ کی اور اللہ کی رضا ہے میں اس پہ راضی. تو نفس کی قربانی فرمائیے سر. نفس کی قربانی یہ ہے کہ بلکہ ہر قربانی اس وقت وہ قربانی کا منصب پاتی ہے جو قربانی دینے والا ہے ظاہراً اسے کوئی نقصان ہو رہا ہو. ظاہراً کا لفظ ظاہراً نقصان ہو رہا ہو, ہاں جی ہاں, ظاہراً اسی پہ غور کرنے لگا تھا, لیکن ظاہراً جی اسے کوئی نقصان ہو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ قربانی کا مفہوم اس میں نہیں آئے گا. لیکن میں مطمئن وہاں کہ جہاں میں اس نقصان کو نقصان نہ سمجھو, اللہ کی رضا کے لیے کہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کر کے میں یہ کام کروں گا, جی تو وہ قربانی ہے. جبکہ ظاہر بین نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اس میں ایک مالی نقصان ہے, لیکن حقیقتاً وہ مالی نقصان نہیں ہے. اسی طریقے سے جب انسان اپنی جانب سے کوئی چیز قربان کرے تو وہ جس کو پسند کرتا ہو, جیسے خالق کائنات نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون,
تم نیکی کی روح کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. کیا بات. ہاں نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے. نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز جس کو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور اس کو میں رب کے لیے قربان کر دوں, اور پھر جو چیز قربان کر رہا ہوں کیونکہ وہ رب کے لیے ہے تو وہ چیز بڑی محترم ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ سے کی بارگاہ سے وہ منسوب ہو گئی کہ یہ اللہ کی خاطر ہے. ابھی آپ قربانی کے جانوروں کی تکریم کے حوالے سے بات کر رہے تکریم کی بات کریں گے, اس پہ میں تھوڑی سی عرض کر, جو چیز تمہیں پسند ہے جب تک وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اس کو آگے بھی بڑھاؤ, جو تمہیں پسند ہے وہ آگے بھی بڑھاؤ, تو پسندیدہ چیز آگے بڑھاؤ تاکہ تمہیں آگے چل کے بھی تمہاری پسندیدہ چیزیں ملیں. آخرت میں تو تمہارے لیے انعام رکھا ہوا نہیں, یہ سب کچھ آگے چلا گیا. تکریم جانوروں کے ساتھ, جانوروں کی تکریم اور جانوروں کے پورے حقوق کا ایک چیپٹر ہے اسلام میں, جانوروں کے حقوق. اس میں جو قربانی کے جانور ہیں ان کے حقوق عام جانوروں سے مختلف ہیں. مثلا یہ کہ قربانی کا جو جانور ہے اگر اس سے آپ ہل چلاتے ہیں بیل, جب آپ نے نیت کی کہ اس کی قربانی کرنی ہے تو اس سے ہل نہیں چلا سکتے. اچھا, اسے بیگا نہیں لے گیا. جی, کیونکہ اب یہ اللہ کے لیے مختص ہو گیا ہے قربانی کے لیے, اب اس سے آپ ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بیل بھی اس سے ہل بھی اس لیے نہیں چلوائیں گے, ایک تو بیگا لینا ہے, دوسری بات یہ کہ اگر وہ زخمی ہو گیا یا اس میں نقص پیدا ہو گیا, اور پھر یہ وہ قربانی کے لیے ہے, لہٰذا اب اس سے مشقت کا کام نہیں لیا جائے گا. اب اس کی آپ نے خدمت کرنی ہے, اب اس کی ہم نے خدمت کرنی ہے, اس کو سجانا ہے. اگر اونٹ ہے اس پر سواری نہیں کر سکتے. اچھا, جب جس دن آپ قربانی کی نیت کریں گے اس دن سے قربانی تک اس پر سواری نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اکثر لوگ جو ہے نا جانور لے کے آتے ہیں اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ رہے ہیں, دوسرا سب کچھ کرم وہ نہیں کرنا ہے. یہ بالکل ہاں دیکھیں نا, اس کی سواری نہیں کر سکتے. اگر گائے ہے یا بکری ہے اس کا دودھ نہیں نکال سکتے. اچھا, قربانی کے لیے جب نیت کریں گے اس دن سے قربانی تک اس کا دودھ نہیں نکالا جا نہیں سکتا. نکالے گا. آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے, اور جو اس کی خدمت کریں گے وہ اللہ کی خاطر کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے, سنت ابراہیمی اور سنت مصطفی کی ادائی کے لیے میں اس کو تیرے حضور پیش کر رہا ہوں. کیا بات ہے. اس میں نیت اتنی خالص ہو کہ اگر نیت گوشت کی ہے یا کوئی اور ہے تو پھر یہ محبت الہی میں شرک کی کیفیت ہے. اللہ کی محبت میں کوئی عنصر شامل ہو گیا تو پھر وہ محبت خالص نہیں رہے گی, وہ گدلا جائے گی. محبت کو گدلانے نہیں دیں, اس کو اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اے پروردگار بس تیری خاطر. کیا بات ہے. اور جب وہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہو تو پھر عالم یہ ہوگا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا مجدہ جاں فضا ہے سارے قربانی کرنے والوں کے لیے کہ جب جانور کی قربانی کی جاتی ہے اس کے ہر بال کے عوض اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. بتائیے آپ. اب اس کے بال شمار سے ماورا ہے, شماری نہیں ہے, اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اصل میں یہ ساری مثالیں بھی اس لیے ہیں کہ ہم جہاں کہتے ہیں نا انفائنائٹ, لا تعداد, بے شمار, تو یہ اس طرح کی مثالیں دی ہیں. بالکل کاؤنٹلیس, جہاں پہ انسان کی جو حد گمان ہے وہ بھی تمام ہو جائے. ہمارے گمان تو چھوٹے چھوٹے سے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقت دی ہے وہ محدود دی ہے, اور اس کی طاقت, اس کا کرم, اس کی رحمت, اس کی برکتیں, سبحان اللہ. اور پھر جو قربانی کی سکت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے, اچھا, ایسا نہیں کہ قربانی کرنے والا تو اجر و ثواب پائے گا اور قربانی نہ کرنے والے کو کچھ نہیں ہوگا, اس کے لیے بھی وعید ہے. اچھا, کہ اگر قربانی کا فریضہ ادا کریں گے, جس پر واجب ہے وہ ادا کرے تو وہ اجر و ثواب پائے گا, لیکن اگر جس پر واجب تھا اس نے ادا نہیں کیا تو اس کے لیے بھی حدیث مبارکہ ہے. اچھا, فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس سے نہ گزرے. بتائیے آپ, یعنی کتنی بڑی وعید ہے کہ ہماری عیدگاہ کے پاس سے بھی نہ گزرو, ہماری عیدگاہ کے پاس سے نہ گزرے, یعنی اتنا ناپسند, تم ہم سے الگ ہو گئے. جی بالکل, اتنا ناپسند فرمایا. تو جس پر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اتنے وسائل دیے ہیں, جس کے لیے اتنی معاشی کشادگی دی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں
عید پر کہ اب ماں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، باپ دنیا میں نہیں ہے، میری ماں ہوتی، عید کا موقع ہے، میری ماں ہوتی تو میں اپنی ماں کو عید پر یہ تحفہ دیتا، میرا باپ دنیا میں ہوتا میں یہ، اب ماں باپ نہیں ہے دنیا میں، اب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اب آپ اپنی جانب سے قربانی کر رہے ہیں، ایک قربانی اپنے والد کی جانب سے کر لیں، ایک اپنی ماں کی جانب سے کر لیں، اور یہ ان کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ اگلے جہاں کی کرنسی یہی ہے، یہاں کا تحفے کی نوعیت الگ ہے، اس جہان کے تحفے کی نوعیت یہی ہے کہ آپ ان کی جانب سے نفلی قربانی کریں، اس کا اجر و ثواب ان کو پہنچے، اور ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ فرما بردار بیٹے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا، بعض معاشرتی پہلو بھی ہیں اس میں، اور میں آپ سے مثبت پہلوؤں کی بات کر رہا ہوں۔ اجتماعیت، یہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے، ایک گائے میں 7 حصے ہیں، محلے کے 7 لوگوں نے حصے لیے، پھر وہ قربانی ہو رہی ہے، سارے معاملات میں شریک ہیں، شریک ہونے کے بعد مطلب قصائی کے پیسے دینے سے لے کر سارے معاملات میں شریک ہیں، گائے کے چارے میں بھی وہ سب کا حصہ پڑ رہا ہے، تو یہ محبتیں پیدا ہو رہی ہیں لوگوں کے درمیان۔ پھر گوشت کی تقسیم ہو رہی ہے، اور تقسیم جو ہے ایک آدمی بیٹھتا ہے، ایک یا 2 آدمی بیٹھ کے اپنے حساب تقسیم کرتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس تقسیم پہ، اعتماد کی بات، اعتماد کی تو بات، یہ بھی ایک معاشرتی پہلو ہے۔ پھر محبت کے لیے لوگوں تک گوشت پہنچایا جائے۔ میں آپ سے چاہ رہا ہوں آپ فرمائیے۔ جی بالکل درست ہے۔ دیکھیے، اسلام میں اجتماعیت کا جو تصور ہے، مسجدیں ہماری، حج ہے، یہ تمام چیزیں اجتماعیت ہی کا تصور ہے بنیادی طور سے۔ یہاں قربانی میں اگر مل کے لوگ، یہ آسانی بھی ہوتی ہے کہ آپ مل کے جو ہے ایک جانور خرید کے لے آتے ہیں، اور لوگ بڑی خوشی سے جاتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے کی طرف ہی ہم دیکھیں گے، لوگ خدمت بھی کرتے ہیں مل کے، پھر اس کے بعد جب اس کے حصے جو ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھیے، اس میں کہیں کسی قسم کا، عام طور پہ لوگوں کا ایک ہے انسان کی نفسیات میں کہ کہیں نہ کہیں شک آ جاتا ہے۔ قربانی کے جو حصے ہوتے ہیں اس میں کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا کہ جی کتنا تھا کتنا نہیں تھا، وہ اتنا اعتماد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں اتنا اعتماد پیدا کر دیتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے۔ اچھا شاہد صاحب، ایک چیز اور ہے کہ قربانی جب ہوتی ہے، بقرعید، عید الاضحیٰ جب آتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشی طور سے جو سرگرمیاں ہیں، آپ ان سرگرمیوں کو آپ دیکھیں کہ جو قربانی کرنے والے ہیں ان کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، جو کھالیں چرم قربانی ہے، وہ جب تمام یعنی جو جانور ذبح کرنے والے ہیں، جی ایک سیزن ہوتا ہے ان کا سارے سال میں کمانے کا، اور اس کے علاوہ وہ جو چرم قربانی ہیں وہ پروسیس ہوتی ہیں، وہ کارخانوں میں جاتی ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قربانی ہوئی، اتنے جانور قربان ہو گئے، بہت بڑی معاشی سرگرمی ہے، اربوں روپے کی معاشی سرگرمی ہے۔ سر اس حوالے سے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ کسی اور جانور کو دیکھیں، بعض جانور ایسے ہیں جو 6 بچے دیتے ہیں، جی، اور یہ جو بکریاں ہیں اور گائیں ہیں یہ 1 یا 2 بچے دیتی ہیں، اس کے بعد اور یہ ذبح بھی بہت ہوتے ہیں، بالکل، لیکن یہ پھر بھی تعداد میں زیادہ ہیں، یہ برکت، اللہ رب العزت برکت۔ دوسری بات یہ کہ یہ سارے سال کا کاروبار ہے، جی بالکل، یہ جو آپ معاشی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، تو یہ معیشت کا پہیہ جو ہے یہ جانوروں کی پیدائش و افزائش سے لے کر، اور پھر ان کے جو ہے وہ چارے والوں لے جو ہیں ان کا چارہ فروخت ہو رہا ہے، پھر جانور جو ہیں جانور فروخت ہوتے ہیں، وہ سارا سال جانوروں کی افزائش کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو فروخت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے کاروبار میں جٹ جاتے ہیں، پھر منڈیاں لگتی ہیں، منڈیوں سے نہ جانے کتنے لوگ وابستہ ہیں، کتنے طرح کے بزنس وابستہ ہیں منڈیوں سے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک کاروبار اربوں خربوں روپے کا۔ اس کے بعد پھر وہ جب آ جاتے تو پھر چارے والے جو ہیں، منڈی والے جو ہیں، حتیٰ کہ اوزار تیز کرنے والے جو ہیں، نہ جانے کتنے سینکڑوں قسم کے کاروبار وابستہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی حوالے سے آپ دیکھیں نا، جو کھالیں جو پروسیس ہو گئیں، وہ پھر کروڑوں جانور، اربوں جانور ذبح ہونے کے بعد پھر اتنے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، تو اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتا ہے، اور ویسے بھی کاروبار میں جو ہے زیادہ برکت ہے، زیادہ یعنی نوکریوں سے زیادہ جو ہے برکت کاروبار میں رکھی ہے اللہ رب العزت نے۔ تو یہ تمام طور سے تو وہ لوگ جو ناقص العقل ہیں، جو کہتے ہیں کہ اتنے جانور قربان ہو گئے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم میں حکمت ہے، کیا بات، ہر
ہر عمل ہم جو اللہ کے احکام کے تابع ہو کے کرتے ہیں اس میں خیری خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ لہٰذا آپ یہ تمام معاشی سرگرمی کو اگر آپ کسی ماہر معاشیات کو بٹھا کر آپ اس کا تجزیہ کرائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر 1-2 سال میرے منہ میں خدا نخواستہ یہ سرگرمی نہیں ہو پائے تو پھر آپ دیکھیں کہ معیشت پہ کتنا اثر پڑتا ہے، کس قدر لوگ جو ہے وہ بے روزگاری کی طرف جاتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی برکت ہی یہیں سے ہے سر، یہ برکت کووڈ کی وجہ سے انحطاط ہوا بعض معاملات میں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اسی کووڈ کے بعد کی جو منڈیاں لگیں جانوروں کی ان میں سب سے زیادہ فروخت ہوئی پچھلے سالوں کے مقابلے میں، کووڈ کے بعد پچھلے سالوں کے مقابلے میں لوگ زیادہ بالکل ہوئی ہے۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں سرگرمی اس میں بھی نہیں رکی، اور اللہ کا احسان کہ اس میں بھی اسی طرح جانور جو ہے فروخت ہوئے، سرگرمیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جس جو واجب رکھا وہ واجب پورے کرنے کا پورا موقع دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا کہ معاملات فریز ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمام چیزوں کا موقع دیا، اور یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قربانی میں اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں اور یوں ہو جاتا ہے، بھائی آپ کو اللہ کی رحمت کاملہ پہ یقین ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہی رزاق رزق دینے والا وہی ہے، اس کے اطاعت کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اپنی منطق لڑائیں گے تو آپ کی عقل بڑی محدود ہے، اللہ کی قدرت لامحدود ہے، آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس سے؟ ناظرین کرام، جہاں تک یہ بات ہوئی نا کہ یہ جو پروسیس ہے قربانی کا، اس سے پورے سال کا ایک معاشی سرکل چل رہا ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں، کئی لوگوں کا یعنی لاکھوں لوگوں کا کاروبار اور کاروباری معاملات اس سے وابستہ ہیں۔ لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات فرمائے ہیں نا، وہ اپنے مخلوق اور اپنے بندوں کے فائدے کے لیے، ایک وہ آدمی جس کو حکم دیا گیا نیکی کا کہ یہ نیکی تمہیں کرنا ہے، اس کو فائدہ، اور اس نیکی سے پھر باقی ان لوگوں کو فائدہ کہ جو معاشرے میں بستے ہیں اور جو ضرورت مند ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقات ہوں، چاہے وہ فطرہ ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ اسی طرح کا کوئی اور معاملہ ہو۔ جب کسی سے کہا گیا کہ تم نے جو ہے وہ پیسہ نکالنا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک حصہ جو وہ نکالنا ہے، تو کس کے لیے نکالنا ہے؟ جس نے نکالا اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، نیکی کا اجر اس کو اس کا دیتا ہے، اور اس پہ بعض صورتوں میں فرض بھی کر دیا، جیسے زکوٰۃ فرض کر دی گئی، اس فرض کو ادا جب وہ کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ پیسہ جو نکالا گیا تو وہ پیسہ معاشرے کے اس حصے کے لیے ہے کہ جو ضرورت مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، وہ ہے نا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم عبادت کرتے ہیں تو اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس اظہار سے سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ فرشتے پتہ نہیں کتنے کروڑوں فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوشی انسان کی عبادت سے، انسان کے خلوص سے ہوتی ہے کہ فخر کے ساتھ وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ جو ہے یہ کس طرح سے میری عبادت کے لیے آیا ہے اور کس طرح عبادت، ایسا ہی ہے نا صاحب؟ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہمیں چاہیے سب کچھ، اللہ کی رضا ہمیں چاہیے، جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں چاہیے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ صلہ بھی پا رہے ہوتے ہیں، سکون بھی حاصل کرتے ہیں۔ سر، پسندیدہ جو شے کا تذکرہ ہوا تو کیسے انسان تعین کرے گا کہ پسندیدہ شے اس کے نزدیک جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ برتر ترین شے ہو سکتی ہے جو کسی کی کوئی شخص اپنی پسندیدہ ترین شے سمجھ جائے؟ کیونکہ لوگوں کی خواہشات کا عالم تو یہ ہے کہ بعض اوقات بڑی چیز کو چھوڑ کے چھوٹی شے کی عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گھڑی پسند ہے، بالکل، ہاں، لیکن اس کی کوئی اہمیت دیں گے۔ تو پسندیدہ شے کا تعین کیا ہے سر؟ پسندیدہ شے کا تعین یہ ہے کہ شریعت کے ضابطے میں رہتے ہوئے جی، اللہ کی مقرر کردہ حدود میں جی، انسان جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہو، جس سے دوری اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اچھا، کہ جس کی دوری یا عدم دستیابی اس کے لیے رنج کا باعث ہو،
کہ کاش یہ میرے پاس ہوتی اور جب وہ مل جائے تو اس کو راہ خدا میں قربان کر دے. یہ قربانی ہے. ایک اس حوالے سے کہیں پڑھنے میں آیا تھا کہ ایک صاحب تھے کہ جو ان کو جو چیز پسند آتی تھی وہ لے کر اور کسی کو دے دیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ ایسا کیوں؟ میں آپ کی بات جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں اس حوالے سے. پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پسند ہے، اس عارضی زندگی کے لیے کیوں رکھوں؟ اپنی جو میری دائمی زندگی ہے، دائمی حیات ہے، میں اس کے لیے کیوں نہ بھیج دوں؟ تو جو آگے بڑھا دیا بالکل وہ مل گیا، وہ آپ کا ہے. جو آپ نے یہاں پر خرچ کر دیا وہ آپ کا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر ہم اس چھوٹی سی بات کو سمجھ لیں کہ جو آگے بڑھا دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، وہی ہمارا ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے سر. اس پہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا ارشاد. کہ ایک شخص نے وصیت کی اپنے دوست کو کہ یہ 10,000 درہم تم رکھ لو اور میرے بعد اس میں سے جو تم پسند کرو، جو چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا، باقی اپنے پاس رکھ لینا. صحیح. اس شخص کا انتقال ہو گیا. جس کے پاس رقم رکھوائی تھی وہ آیا بیٹے کے پاس مرحوم کے کہ تمہارے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا، باقی اپنے پاس. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 9,000 درہم خود رکھ لوں اور یہ 1,000 درہم تمہیں دے دوں اور یہ وصیت کے عین مطابق ہے. صحیح ہے. تو بیٹا مطمئن نہیں ہوا. بیٹا گیا حضرت علی کے پاس. حضرت علی کا عہد خلافت تھا. اس نے کہا کہ یہ میرے باپ کا مال ہے اور یہ تو میری حق تلفی ہو رہی ہے. حضرت علی نے اس شخص کو بلوایا، مسئلہ سنا، فرمایا کہ اس کا شرعی فیصلہ یہ ہے کہ 9,000 درہم تم دے دو بیٹے کو. اچھا. اور 1,000 درہم تم اپنے پاس رکھو. 9,000 درہم کا حقدار مرحوم کا بیٹا ہے. اچھا. تو اس نے یہ کہا کہ مرحوم کی وصیت یہ تھی جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا، باقی اپنے پاس رکھ لینا. تو میں چاہتا ہوں کہ 1,000 بیٹے کو دے دوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، وصیت کو غور سے سنو. جو تم چاہو وہ بیٹے کو دے. تو تم نے چاہے اپنے لیے 9,000، وہ اس کو اس کا حقدار بیٹا ہو گیا. جو تم چاہو، باقی بچے 1,000 تو وہ تم رکھ لو. سمجھنے کی بات ہے. بالکل سمجھنے کی تو جو ہم اپنے لیے چاہیں وہ ہم راہ خدا میں دیتے ہیں. یہ ہے چاہت. ہر انسان چاہتا ہے اس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس آسائشیں ہوں، اس کے پاس سہولیات ہوں. ہم ان سہولیات میں دوسروں کو شریک کر کے راہ خدا میں دے دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں چاہتا ہوں ایک آخری نوٹ آپ کی طرف سے بھی ارشاد فرمائیے سر. بہت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے کتنی خوبصورت بات ہے، جو تم چاہو. تو حقیقت یہی ہے کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں اپنے لیے چاہتے ہیں. ہم نے کسی کو پہنا دیا وہ ہمارا ہو گیا، جو ہم نے کسی کو کھلا دیا وہ ہمارا ہو گیا، جو ہم کسی کو دے دیتے ہیں وہ ہمارا ہو جاتا ہے. ورنہ تو جو ہم نے کھا لیا جی کھا لیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. جو ہم نے پہن لیا جی ختم ہو گیا. لیکن جو ہم نے کسی کو دے دیا وہ پھر رہ جاتا ہے. جو ہم نے کھلا دیا وہ رہ گیا. ہمیں جو کچھ، اور پھر یہ کہا گیا ہمارے یہاں تو یہ ایک چیریٹی کا تصور یہ ہو گیا نا کہ جی گھر میں جو چیزیں بچ جائیں، آپ کے خرچ سے بچ جائیں، آپ نے کھانا فریج میں رکھا ہوا ہے بچ گیا، آپ نے دے دیا، آپ بڑے خوش ہو گئے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ کریمین کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو. آپ یہ دیکھیے کہ اگر دروازے پہ کوئی سائل دستک دیتا ہے تو جو کچھ ہوتا ہے سامنے رکھا ہوا ہے، کئی وقتوں کے روزے سے ہیں، فاقے سے ہیں، اٹھا کے وہ دے دیا. تو اصل بات تو یہ ہے نا کہ دینا یہ ہوتا ہے. دینا یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے بچ گیا جی اب اس کو کرنا کیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو خرچ کر دو، ثواب مل جائے گا. تو ثواب تو شاید مل جائے لیکن وہ درجہ، اصل بات اس درجے کی ہے، نیت کی ہے. ناظرین کرام، میں نے زندگی پہ غور کیا تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ زندگی میں سکون دو طرح کا ہے. ایک سکون وہ ہے جو دائمی ہے اور ایک سکون وہ ہے جو وقتی ہے. انسان بہت زیادہ پیاسا ہو، آ کر پانی پیے گا، پیاس بجھ جائے گی، سکون ملے گا. لیکن کتنی دیر کے لیے؟ پیاس پھر لگ جائے گی. بہت زیادہ بھوکا ہے، آئے گا کھانا کھائے گا، سکون مل جائے گا، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ پھر بھوک لگے گی. اسی طرح جتنے بھی فطری تقاضے ہیں وہ سب وقتی طور پر سکون دیتے ہیں اور پھر وہ بھر کر آ جاتے ہیں، تمام فطری تقاضے. تو انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سکون اس میں ہے. ایسا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیجئے، اس کی مخلوق کی خدمت کی طرف نکل جائیے، دل کی تمام عقیدتوں کے ساتھ سجدے میں چلے جائیے، رکوع میں چلے جائیے اور اپنا وقت لگا دیجئے. پھر دیکھیے یہ سکون جو ہے، یہ سکون آپ کو دوبارہ سکون کے راستے پہ لے کے جائے گا. یہ دائمی سکون ہے. اس دائمی سکون کو حاصل کرنے کے لیے ان وقتی تقاضوں سے باہر نکل آئیے. یہ پورے ہوتے رہتے ہیں. اللہ رازق ہے، رزاق ہے، اس نے رزق بھی اتارا ہے، اس نے جوڑے بھی اتارے ہیں، لیکن اس نے کہا ہے کہ پلٹ کر میری طرف ضرور آؤ. میں اپنے معزز مہمانوں کا، محترم فیصل عزیز بندگی صاحب کا، محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب کا اور علی حیدر چوہان صاحب آپ کا مشکور ہوں. آپ تشریف لائے. آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اس وقت میں ہمیں سنا بھی اور اس کار خیر میں حصہ بھی ڈالا. ہمیں امید ہے کہ آپ کے سامنے جو نمبرز ہمارے موجود ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائن جو ہے وہ 24 گھنٹے آپ کے ٹیلی فون کالز کے لیے کھلی رہتی ہے. آپ کال کیجئے، ڈونیٹ کیجئے اور آپ کال کیجئے، قربانی میں بھی حصہ ڈالیے تاکہ اس کار خیر کو آگے بڑھانے میں آپ اور ہم مل کر شانہ بشانہ چل سکیں. آپ سے اجازت چاہتے ہوئے علی حیدر چوہان صاحب سے میں درخواست کروں گا ایک کلام کی. ارشاد فرمائیے گا. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل، اے ختم رسل کی مدنی، اے ختم رسل کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. نور مجسم تیرے سوائے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ختم رسل، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ختم رسل، او صاف تو سب نے پائے ہیں، او صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ختم رسل، خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر، اس ناز سے کہتے ہیں مانگتے، خیرات محمد سے پا کر، اس ناز سے کہتے ہیں مانگتے، اس ناز سے کہتے ہیں مانگتے. دکھیوں میں کرم کرنے والا
کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.